नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में मैं एक अहम तरीन उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो है अमेरिका और ईरान जंग की कीमत में कितनी कीमत चुकाएंगे और अमेरिका अब तक कितना जंग में अपना इखराजात ख़त्म कर चुका है। इससे पहले मैं एक और बात की आपको वजाहत कर दूं कि कासिम सुलेमानी जो जनरल थे अल-कुद्स फोर्स के, उनकी जब हलाकतों की ख़बरें आईं और मेरे प्राइम टाइम में अलग अलग अंदाज में जब ख़बरें जाने लगी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप कासिम सुलेमानी को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि कासिम सुलेमानी के हाथ शाम में लाखों सुन्नी मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं अलग अलग। और फिर ये भी सवाल उठाने लगे कि ईरान कहाँ किस पर कब किस पर हमला किया था और ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब हो या फिर जो है उसकी दीगर कोई भी तंजीमें हों जो कहती हैं कि वो बाहर जाकर के लड़ती हैं, कोई ऐसा इसराइली फ़ौजी बता दें या कोई अमरीकी फ़ौजी जो इनके हाथों से मरा हुआ हो। बहरकैफ एक बहुत लंबा मौजू है, उसको समझने के लिए जो है मुझे आपको शाम की तारीख़ बयान करनी होगी और शाम में फ़ातिमी क्या हैं, अलवी क्या हैं, उनकी तंजीमें क्या हैं। ये एक लंबा एक मौजू है। चूँकि इस वक्त अमेरिका और ईरान मेरे सामने है तो मैं वहीं की ख़बरें और वहाँ पर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। अगले मरहले में कासिम सुलेमानी कितनी जंगों में शामिल हुए, कब वो अमेरिका के साथ मिलकर के इराक़ में दाइश के ख़िलाफ़ लड़े और बशार के साथ मिलकर के फिर इनके साथ उनकी कितनी तंजीमें थीं जो मिलकर के जो है दीगर लोगों के साथ ये लोग लड़ रहे थे, दीगर तंजीमों के साथ। मैं एक लंबा मुझे लगभग 20-30 साल की जो है एक सफ़र को आपके सामने जो है मुनज़्ज़म तौर पे पेश करना होगा। लिहाजा जो है अब कोई फैसला ना ले, हम उस तारीख़ को भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तारीख़ में अल-कुद्स के सिलसिले में दावा किया जाता है कि उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी है। तो ये सारी चीज़ें पेश करने के लिए जहाँ मुझे वक्त दरकार है वहीं पर इस अंदाज़ पे भी मुझे आपके सामने पेश करना होगा कि जो है वहाँ पर एक बहैसियत सहाफ़ी आप लोगों के सामने वो चीज़ों को पेश कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक तरफ़ा अगर मामला अपनाया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस हुलिये में आपके सामने पेश करूँगा तो शिया बरादरी के लोग समझेंगे कि तो सुन्नी मुसलमान है, इस वजह से शिया के ख़िलाफ़ कासिम सुलेमानी को नेगेटिव जो है अंदाज में पेश कर रहा है। इस वजह से मुझे बहैसियत सहाफ़ी आप लोगों के सामने उन हक़ाइक़ को पेश करना होगा कि जो है क्या हक़ाइक़ थी, क्या कासिम सुलेमानी कौन थे, क्या था, क्या सारी चीज़ें थी, कितनी हलाकत हुई। ये बात सही है कि बशार अल-असद के साथ मिलकर के इनकी तंजीमों ने लड़ा है और बहुत सारे सुन्नी मुसलमानों को, यहाँ तक कि जो है पूरा इस वक्त जो शाम बिखर कर टूट चुका है और लाखों मुसलमान जो है वो बेघर हुए हैं। ये बात हकीकत है, लेकिन इसको जो है हम लोग ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे अहबाब सीधी बात के नाज़रीन लगातार मुझे भेज रहे हैं, मैं उनसे कुछ वक्त मांग रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। अब इस वक्त जो मेरा मौजू है वो अमेरिका और ईरान की जंग की कितनी कीमत चुकाएंगे। नाज़रीन इंडिपेंडेंट ने भी इसको जो है रिपोर्ट किया है, मैं उसी के हवाले से आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कि जो है अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद से अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम और पाकिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी अखराजात का तखमीना लगभग 6.4 ट्रिलियन यानी 6400 अरब डॉलर है। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 के लिए कुल अमेरिकी बजट 4.7 ट्रिलियन डॉलर था। 6400 अरब डॉलर कहाँ गए, यानी 6.4 ट्रिलियन इनका अखराजात का तखमीना लगभग हुआ था जो 2001 के बाद से जो यहाँ पर लड़ी गई, और 2020 के लिए कुल अमेरिकी बजट 4.7 है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अपने 2020 के बजट के मुकाबले पर इस खित्ते की जंगों में 1.4 गुना ज़्यादा खर्च किया है। दर हकीकत ये जंगें अमरीकी टैक्स दहिंदगान की जेब से शुरू हुई और दूर दराज के इलाकों में फैल गई हैं। नाज़रीन, अफगान जंग में तकरीबन 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर खर्च हुए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 19 सालों में
فوجی موجودگی میں تقریباً 975 ارب ڈالر خرچ کیے۔ حالیہ برسوں میں افغانستان میں فوج کی تعداد کم ہو کر 10,000 کے قریب رہ گئی، جس سے امریکی اخراجات بھی کم ہوئے، لیکن وہ اب بھی 52 ارب ڈالر سالانہ افغانستان میں خرچ کرتا ہے امریکہ۔ اسی طرح عراق جنگ کی بات کرتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2013 تک عراق میں امریکی اخراجات کا تخمینہ 2 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ یقیناً یہ اخراجات شاید 7 سال کے بعد مزید بڑھ گئے ہوں گے۔ افغانستان کی طرح عراق میں امریکی فوج کی موجودگی میں کمی آئی ہے، مگر اب بھی وہاں بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب خرچ بیکار گیا؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر تو اس خطے میں 6 ٹریلین ڈالر کا خرچ بہت بڑی رقم ہے، لیکن کیا واقعی یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے اور امریکہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ کے دوسرے فوائد کو چھوڑ کر ساز و سامان کی خریداری پر اٹھنے والے خرچ بھی کوئی زیادہ مہنگا سودا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو فوجی ساز و سامان تیار کرتا ہے اس کا بڑا حصہ بڑی بڑی کمپنیاں تیار کرتی ہیں، اور یہ جنگوں کے دوران بڑھ جانے والے خرچ کا ان کمپنیوں کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی خود جنگ تھوپتا ہے اور پھر دیگر ممالک کو اسی کے بنائے ہوئے ہتھیار فروخت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب تک ملکوں میں جنگیں نہیں ہوں گی تو اس کے ہتھیار فروخت نہیں ہوں گے۔ یہی پالیسی امریکہ ہمیشہ سے اپناتا رہا ہے کہ ملکوں کو آپس میں لڑواؤ اور پھر جو ہے اپنے ہتھیارات فروخت کرو، اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں خود قبضہ بھی کرو، وہاں کی زمینی جتنی بھی جو ہے ذخائر ہیں، اللہ کی دی ہوئی جو قدرتی وسائل ہیں ان پر بھی قبضہ کرو، اور پھر انہی کے بدلے میں ان کو ہتھیار بھی بیچو، جیسا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں کر رہا ہے، ایران سے ڈرا کر کے۔ یہ صاف بات ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب آپ آگے جاتے ہیں، مالی اخراجات کیا ہو، ایران کے ساتھ جنگ کا کتنا خرچ ہوگا اگر ایران کے ساتھ یہ بھیڑ جاتا ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ چھڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس پر ممکنہ طور پر عراق اور افغانستان کی جنگوں کے مقابلے پر کہیں زیادہ خرچ آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عراق، شام، لبنان اور یمن سمیت مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں ایران کی یا ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کی فوجی موجودگی ہے، جہاں سے وہ امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یعنی صرف عمران پر حملہ کرنے کی صورت میں امریکہ کے طیارے چاروں طرف سے گھر جائیں گے، کیونکہ ایران کی جتنے بھی، جیسے امریکہ کی فوج ہر ملک میں تعینات ہیں، اسی طرح ایران بھی اپنے اپنے فوجیوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ وہ چاہے آپ شام کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، یا پھر اسرائیل کے جو اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئے کچھ حصے کہیں، وہاں پر وہ اپنی فوج، اور بالخصوص پاسداران انقلاب کے فوجی وہاں تعینات ہیں رپورٹوں کے مطابق۔ لہٰذا عراق کے ساتھ جنگ کے مقابلے پر ایران کے ساتھ جنگ کے مقابلے میں 2 گنا لاگت بھی فرض کرتے ہوئے امریکہ کو اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جنگ پر خرچ کرنا پڑے گا، جس سے یقینی طور پر امریکی معیشت دباؤ میں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے امریکن جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ وہاں جو کوئی بھی حکومت کرتا ہے یا جو کوئی بھی صدارتی کرسی پر بیٹھتا ہے، جب بھی وہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے لوکل، وہاں کے مقامی امریکن ہمیشہ سے جو ہے جنگ کی مخالف بات کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بات آپ لوگوں کو واضح کر دینی چاہیے کہ جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس صدارتی انتخابات کے لیے سب سے زیادہ جو ڈونیشن جاتا ہے وہ اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنیوں کی جانب سے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جو بھی صدر بن کر کے آتا ہے وہ اسرائیل کا کٹ پتلی بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے انتخابات کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں آپ 90% بھی کہہ سکتے ہیں اسرائیلی کمپنیاں ہی اٹھاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا منافع سامنے رکھیں گے، اپنا فائدہ سامنے رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی کی بھی صدارت آئی ہے، وہ چاہے براک اوباما ہو یا اس سے پہلے جارج بش ہو یا جتنے بھی ان کے، آپ اٹھا کر کی ہسٹری دیکھ لیں کہ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے ظلم کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی ہے جو اس نے فلسطینیوں کے ساتھ اپنایا ہوا ہے خود ان کی فلسطین کی سرزمین پر۔ یہ غاصب بن کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر لگاتار ہر دن امواتیں ہوتی ہیں اور ساری جنگی جرائم کا مرتکب ہے اسرائیل، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی صدر ان کے خلاف بولتا۔ ٹرمپ تو یہ قدم آگے بڑھ کر کے کھلم کھلا جو ہے اس کی حمایت کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، فوربس سمیت دوسرے مالیاتی جدیروں نے بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکہ نے ہمیشہ دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی طاقت کا توازن اپنی طرف جھکانے کی کوشش کی ہے، وہ چاہے افغانستان ہو، عراق ہو، لیبیا ہو یا شام میں، شام کی بھی کچھ ایسی صورتحال۔
اسی لیے وہ سعودی عرب اور خطے کے دوسرے ملکوں کی مدد سے ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے اس وقت خلیجی ممالک کو جو ہے ایران سے ڈرا کر کے اپنی ساری توانائی وہاں لگا کر کے اپنے فوجوں کو ہر مہینے یا ہر سال میں جو ہے زیادہ بھیجنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور وہاں کی کمپنیوں میں جو ہے اپنے شیئر کو بڑھا رہا ہے. جیسے آرامکو کمپنی بھی ہے، مثال اب میں آپ لوگوں کے سامنے صاف طور پہ رکھ سکتا ہوں، جو سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی بھی ہے. بہرکیف اسی لیے وہ سعودی عرب اور خطے کے دوسرے ملکوں کی مدد سے ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنگ کی صورت میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی. امریکہ ایران سے بہت دور ہے، اس لیے ایران کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جنگ کو امریکی سرزمین تک لے جائے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ایران خطے میں امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی اسرائیل کو جنگ میں گھسیٹ لے. ایران کی اسلامی حکومت نے شروع سے اسرائیل کے بارے میں سخت رد عمل اپنا رکھا ہے. وہ اکثر اس کی تباہی کی بات کرتا ہے. اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تو اس سے جنگ کی قیمت میں ڈرامائی اضافہ ہو جائے گا، اور اسرائیل پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اسرائیل سے وابستہ وہ سخت گیر کچھ ممالک ہیں جو اسرائیل ان کی ذہنیت کو دیکھ کر کے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں جو ہے بہت سارے ممالک شامل ہیں. ایک نام میں لوں لیکن نہیں لے سکتا، لیکن آپ اس کو جو ہے میری باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے اسرائیل پروڈکٹ جہاں پہ زیادہ بکتے ہیں یا بکائے جاتے ہیں یا عوام کی جہاں پر رسائی زیادہ ہوتی ہے، اسرائیل کے ایسے ممالک سے بہت زیادہ جو میل رکھتے ہیں یا میل کھاتے ہیں، تو وہ جو ہے اس جو ہے جنگ میں اتر سکتے ہیں اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے. بہرکیف اب اس موقع پر بین الاقوامی دباؤ کیا بن رہا ہے اسرائیل امریکہ پر اور ایران پر. یہ بات درست ہے کہ مغربی میڈیا نسبتاً آزاد ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عراق اور افغانستان کے ساتھ امریکی جنگ کے دوران بیشتر ملکوں کا میڈیا طاقتور گروپوں کے ہاتھوں میں تھا اور وہ مختلف پروگرام نشر کر کے رائے عامہ کو متاثر کر رہا تھا. لیکن ایک بات جو تب سے اب تک بدلی ہے وہ سوشل میڈیا کی آمد ہے. اب روایتی میڈیا کی طاقت کم ہو گئی ہے، یعنی الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر پرنٹ میڈیا ہو یا پھر آپ جو ہے چینلز ہوں مختلف قسم کے، ان میڈیا کا پورے عالم میں اس وقت جب سے سوشل میڈیا کا دباؤ بڑھا ہے ان کی طاقت کم ہو گئی ہے اور کوئی بات چھپانا آسان نہیں ہے. جیسے ہم سوشل میڈیا میں آپ کو کوئی بھی ویڈیو دکھا سکتے ہیں، کوئی بھی ہماری سیدھی بات کا ناظر جو ہے وہاں کی ویڈیو کو ڈائریکٹلی بھیج سکتا ہے، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا، نہ ایسے ذرائع تھے. تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جو چینل ہم کو کہتے تھے ہم اس پر یقین کر لیتے، جو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا وہ جو دکھاتا، وہ جو تصویریں پیش کرتا اسی پر یقین کر لیتے. لیکن اگر اب ایسا کوئی میڈیا کرتا بھی ہے تو اس کا فوری طور پر اس کا سچ کیا ہے صاف طور پر جو ہے سوشل میڈیا میں کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان میں جو حقائق ہیں وہ سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ چھلک کر کے سامنے آ رہے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو دنیا بھر کا میڈیا امریکہ پر دباؤ ڈالے گا. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کو ایک طرف مواخذے کا سامنا ہے، دوسری طرف انتخابات میں بھی کم ہی وقت رہ گیا ہے. جنگ کا ان دونوں معاملات پر گہرا اثر ہوگا، انتخابات پر بھی اور ان کے خلاف جو مواخذہ ہونا ہے اس پر بھی. ایران کے خلاف امریکی جنگ کے بھاری اخراجات کے پیش نظر توقع کرنی چاہیے کہ امریکہ جنگ کے اخراجات کا کچھ حصہ قرضوں کی سیکیورٹیوں کے ذریعے ادا کرے گا. لیکن کیا حالات افغانستان اور عراق کے ساتھ جنگ کے وقت سے ملتے جلتے ہیں؟ اس نے آسانی سے افغانستان اور عراق میں تو ٹروس بھیج دیا، لیکن اس وقت کیا امریکہ کے ایسے حالات ہیں کہ وہ جو ہے ایران کا بھرپور جواب دے سکے؟ تو سال 2008 میں امریکی فیڈرل ریزرو نے امریکی حکومت کے بانڈز بھاری مقدار میں خریدے اور نوٹ پرنٹ کر کے کرنسی میں تقریباً 4 گنا اضافہ کر دیا تھا. امریکہ پہلے ہی قرضوں تلے دبا ہوا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سال 2020 تک امریکی عوام کا قرضہ GDP کے 110% تک پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں امریکی قرضے میں ڈرامائی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور امریکن پر جو ہے قرضے کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حکومتیں آئیں گی وہ ٹیکس بڑھاتے ہوئے چلی جائیں گی. بہرکیف امریکہ کو جتنی بھی مالی دشواری پیش آئے، ایران کو اس کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیمت چکانی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بڑے آرام سے پاسداران کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ ایران کی تو اقتصادی حالات کا تذکرہ ہی کیا کریں، وہ تو جو پوری طرح ڈوبا ہوا ہے، اس لیے کہ اقتصادی پابندیاں بے حساب لگائی گئی ہیں. ایران کے اندر جنگ لڑی گئی تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا. امریکہ صرف میزائل پھینک کر ملک کی تیل اور گیس کی صنعت کو کچل سکتا ہے. دوسری طرف معاشی پابندیوں کے باعث ایران اسلحہ اور پرزے بھی نہیں خرید سکتا. اگر اس کا کوئی سامان خراب ہوتا ہے تو اسے دوبارہ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا. تو گزشتہ چند سالوں سے جاری امریکی جنگوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے عام طور پر ان جنگوں میں حصہ لیا ہے جنہوں نے دوسرے ملکوں کو بہت کمزور کر دیا ہے.
اس نے عراق سے صدام حسین کی حکومت کا صفایا کر دیا اور صدام حسین کی فوج ایک بھی مؤثر جوابی حملہ کرنے میں ناکام رہی۔ افغانستان اور لیبیا میں بھی اس نے ایسا ہی ہوا، لیکن ایران کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ ایران کے عسکری اثاثے پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مزاحمت کی طاقت عراق سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جنگ ہوئی تو ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اس کا کئی اشروں کی محنت سے تعمیر کردہ تعمیراتی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا ایران کے لیے۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے جنگ شروع کرنا آسان ہے، لیکن اسے سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس بات کا تجربہ امریکہ افغانستان اور عراق میں پہلے ہی کر چکا ہے کہ وہ اتنے سالوں وہاں پر جو ہے اتنے ملینز ٹریلینز خرچ کرنے کے باوجود نہ افغانستان پر قبضہ کر پایا اور نہ ہی وہاں امن کا ماحول بنا پایا، نہ عراق کا بھی کچھ ایسا ہی حال بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خانہ جنگی ہی صرف پیدا کر سکتا ہے، یہ اپنا دباؤ وہاں پر بنا نہیں سکتا۔ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں خانہ جنگی ہی ہوتی ہے، وہاں امن نہیں آتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ خاص تجزیہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے ان دونوں کے درمیان ہونے والے جو ہے جنگ کی وجہ سے کیا ہو سکے گا۔ اب اس کا اثرات ظاہر سی بات ہے کہ وہ پورے عالم میں پڑیں گے۔ ایران سب سے زیادہ تیل نکالنے والا ملک ہے، مہنگائی بڑھے گی اور اس کے قریبی خطے جتنے بھی ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ پاکستان متاثر ہوگا، افغانستان متاثر ہوگا اور اس کے علاوہ ہندوستان متاثر ہوگا، اور بھی بہت سارے خطے متاثر ہوں گے، اور ایک قسم کی جو ہے خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی تیز چنگاری اور بڑھ گئی تو مشرق وسطیٰ میں تھرڈ وار بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرکیف ناظرین، یہ تھی کچھ خلاصے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان لوگوں سے جو قاسم سلیمانی کے سلسلے میں مجھ سے وضاحتیں طلب کر رہے ہیں، میں ان سے کچھ وقفہ لیتا ہوں، مجھے تھوڑا مطالعہ کرنے کی اجازت دیں جو اس وقت شام میں اور جو ہے اس میں جو ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد میں ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ضرور ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔